अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुफ़िरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर रज़ियल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या वबिलकल हम्दु कमा यंबगि लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। पारा नंबर 18 सूरतुल मुमिनून उर्दू तर्जमा और तफसीर, इसका पहला रुकू अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल पढ़ चुके हैं। आयत नंबर 22 तक हम पढ़ चुके हैं। आज के सबक में आयत नंबर 23 से बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वलक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमि अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। और तहकीक और बेशक हमने नूह को इसकी कौम की तरफ भेजा तो इसने फरमाया ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तो अफ़ला तत्तक़ून, तो क्या तुम डरते नहीं। यहाँ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का वाक़या बयान किया जा रहा है, जो जिनका लक़ब आदम सानी भी है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अगर कहा जाए कि ये वो पहली कौम थी कि जिस पर अज़ाब नाजिल हुआ, और इनको आदम सानी ही इस वजह से कहा जाता है कि दोबारा जो नस्ल चली वो इनके साथ जो कश्ती में सवार मोमिनीन और मोमिनात थे उन्हीं से चली, तो गो कि इनको आदम सानी यानी दूसरा आदम या आदम जैसा कहा जाता है। इनका वाक़या सूरतुल हूद में आयत नंबर 37 से शुरू होता है और ऑनवर्ड इसका ज़िक्र मौजूद है, और डिटेल्स भी हम पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पर इस वाक़े का दोबारा से ज़िक्र है ताकि इसमें जो सामान इबरत है वो हम हासिल कर सकें, इसमें जो दर्स हिदायत है उसको हासिल कर सकें, जो नसीहत है उसको सुन सकें, सीख सकें और अपने ईमान की हिफाजत पर गौर करें। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या है कि अपनी कौम की तरफ उनको मबूस फरमाया। आपकी उम्र मुबारक के बारे में रिवायात हैं कि कुल 1000 साल तक आप दुनिया में ज़ाहिरी मौजूद रहे, आपने इतनी उम्र पाई, और 950 साल उसमें आपने तबलीग की। और इस दौरान तकरीबन 80, बाज़ रिवायत के मुताबिक 83 लोग अहले ईमान रहे, और बाकी सब ने आपका इनकार किया जो मुनकिरीन थे, और वो अज़ाब के मुस्तहिक ठहरे और फिर अज़ाब के हाथों गिरफ़्तार हुए और हलाक हो गए। तो उनकी कौम का यहाँ पर ज़िक्र है कि उनको अपनी कौम की तरफ भेजा, और हर नबी ने अपनी कौम को एक जो कॉमन पैगाम है वो तौहीद का है, तौहीद का मैसेज दिया, और फरमाया हर नबी ने अपनी कौम को या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, एक अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं, इलाह कहलाने के लायक नहीं, वो वहदहू ला शरीक ज़ात है, खालिस होकर दीन में उसकी इबादत करो। अफ़ला तत्तक़ून, क्या तुम डरते नहीं। फ़क़ाल अल-मलाउल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम। उनका पहला ख़िताब क्या था, उनका पहला मुकालमा क्या था हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। यानी उन्होंने कहा हम तो तुम्हें अफजल पाते ही नहीं, हम तो तुम्हें खुद सा बशर जानते हैं। यानी फ़क़ाल अल-मलाउ, उस कौम के सरदार बोले, काफिर सरदारों ने कहा मिन कौमी, उस कौम में से, मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, ये तो तुम्हारे जैसा ही एक आदमी है जो चाहता है कि तुम पर बड़ा बन जाए, और अगर अल्लाह चाहता तो वो फरिश्ते उतारता। हमने तो ये अपने पहले बाप दादाओं से नहीं सुनी। यानी आपको ज़रा सिनेरियो समझाती हूँ। उस कौम के जो गुरबा या वो लोग जो कि निचले लेवल पे थे ना, जारादारी और हर तरफ जो एक टैका है वो बैठा हुआ था सरदारों का, ठीक है, और जो उमरा थे, जो रईस थे, वो हक दूसरे लोगों तक जाने ही नहीं देते थे। और अगर कोई कबूल करने की कोशिश करता, अगर कोई सीखने की कोशिश करता, तो उसको दूर धकेलने के लिए और बहलाने के लिए, बहकाने के लिए उनके पास जो अल्फाज थे वो ज़िक्र किए गए हैं। और इससे ये भी मालूम होता है कि अगर सरबराह बहक जाए तो रियाया ऑटोमेटिकली बहकती है, सरबराह हिदायत पर हो तो रियाया भी हिदायत पर आती है। तो वो काफिर सरदारान थे, और उन्होंने सबसे पहला क्या कहा, उन्होंने कहा नूह तो हम जैसा एक आम इंसान है, ये तो चाहता है कि ये हम पर बड़ा बन जाए,
یعنی ان کو اپنی سرداری چھین جانے کا ڈر بھی تھا، اور ان کو یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں جو ہمارے باپ داداؤں کا جو دین ہے جس میں ہم نے لغویات پیدا کر رکھی ہیں، اوبویسلی حضرت آدم علیہ السلام یہ دین لے کر نہیں آئے تھے جو انہوں نے خود سے لغویات اس میں ایڈ کر کے اس کو بنا ڈالا تھا، اور منسوب کرتے تھے اپنے خاندانی دین کی طرف، اور کہتے تھے کہ یہ شخص چاہتا ہے کہ ہم اپنے آبا کا دین چھوڑ دیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بڑا مان لیں۔ فی آبائنا الاولین کے بعد ان ہوا الا رجل بہ جنۃ فتربصوا بہ حتی حین، اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی طرف کتنی بری بات منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ تو صرف ایک ایسا مرد ہے جس پر جنون طاری ہے، تو ایک مدت تک اس کا انتظار کر لو۔ مراد کیا ہے یہاں پر؟ یعنی انتظار کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور ہم میں سے کوئی بھی اس کی بات نہ سنے، اسی میں بہتری ہے، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس شخص پر ایک جنون طاری ہے، ٹھیک ہے، بہی جنتن، اور یہ شخص اپنی سرداری قائم کرنا چاہتا ہے، یہ شخص ہمیں ہمارے دین سے منحرف کرنا چاہتا ہے، لہٰذا ہم تو نہ پھریں گے، اس شخص سے ہی اپنے منہ کو پھیر لو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام، اب دیکھیے کنٹینیوس ایفرٹ انسان کرے، ہماری زندگیاں کیا ہیں 60 70 80 سال، اس میں بھی 3 سال ایک کام کو لگا لینا تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ایسا ہے نا؟ لیکن اللہ نے انبیاء کو کتنا صبر، کتنی پاور، کتنی اسٹرینتھ دی تھی کہ ہم میں وہ ول پاور نہیں ہے جو انبیاء میں موجود تھی، اور انہوں نے اپنی زندگیوں کے مطلب پوری کی پوری زندگیاں لگا دی، لیکن وہ اپنے دین کو پھیلانے سے باز نہیں آئے، اور انہوں نے فیڈ اپ محسوس نہیں کیا، جو کہ ہم عام طور پر ہم میں ول پاور کی کمی ہوتی ہے، اور ہم ہر وہ کام جس میں ہم ڈلے ہوتے ہیں، محنت اور کوشش کرتے ہیں، ناکامی فیس کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن انبیاء کی یہ صفت اور یہ شان نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے تھے انبیاء؟ انہوں نے 950 سال، ایک ایوریج ایک دورانیہ ہوتا ہے، ایک دور ہوتا ہے، 950 سال ایک مدت ہوتی ہے۔ اب ایسے میں کنٹینیوس ایفرٹ، کنٹینیوس محنت کر کے، اب جب دیکھا ہے کہ قوم کے کافر سرداروں کا یہ حال ہے کہ کوئی ایمان لانے والا اگر اس کے، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی رب العالمین کے حضور، انہوں نے عرض کیا ہے ہمارے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اب جب 950 سال تبلیغ کی اور نتیجہ کیا تھا کہ کافر کسی کو، جو سرداران تھے وہ کسی شخص کو حضرت نوح کے قریب ان کی بات سننے نہیں دیتے تھے، ان کے قریب جانے نہیں دیتے تھے، ایسے لمحات تھے کہ ہر طرف کفر عروج پر تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی جب دعا رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچی، آپ نے فرمایا میرے رب میری مدد فرما، بما کذبون، یہ جھٹلانے والوں میں سے ہیں، فاوحینا الی، تو رب العالمین کی طرف سے وہی جاری ہوتی ہے، وہی بھیجی جاتی ہے، وہ کیا؟ ان اصنع الفلک باعیننا، اب یہاں پر جو ہے نا حکم ہوا تو ہم نے اس کی طرف وہی بھیجی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بنا، پھر جب ہمارا حکم آئے تو تنور ابل پڑے تو کشتی میں ہر جوڑے میں سے 2 اور اپنے گھر والوں کو داخل کرو۔ اس کی ڈیٹیل گزر چکی ہے سورہ ہود میں، میں نے آیت نمبر 37 کا ریفرنس دیا ہے، لنک ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، پلے لسٹ میں بھی سورہ ہود کی مکمل تفسیر موجود ہے، سن لیجئے گا۔ یہاں پر جو باتیں عرض کرنے والی ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلے بھی اعیننا، ہماری نگاہوں کے سامنے، تو یہاں پر عین سے مراد جو ہے وہ آنکھ، حقیقی آنکھ نہیں ہے، یہ آیات متشابہات میں سے یہ لفظ ہے جس کے حقیقی معنی رب العالمین ہی جانتا ہے۔ یہاں ہم رب العالمین کی رحمت کے حصار میں لے سکتے ہیں اس کے معنی، اور ہم رب العالمین کے حکم میں لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر رب العالمین فرماتا ہے کہ جب ہر جوڑے کو داخل کر لیا گیا اور اہل خانہ حضرت نوح علیہ السلام کے سوائے ان کے جن پر بات ثابت ہو چکی، یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یعنی الا من سبق علیہ القول منہم، سوائے کہ جس پر بات طے ہو چکی ان میں سے، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور ان ظالموں کے معاملہ میں مجھ سے بات نہ کرنا، یہ ضرور غرق کیے جانے والے ہیں۔ آپ کو حکم ہوتا ہے کشتی بنانے کا، اور حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی کو کنسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں، بنا رہے ہوتے ہیں، اب بھی قوم کے کافر سرداران اور قوم کے کافر جو لوگ ہیں وہ آپ کا مذاق استہزاء کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ یہ اس خشکی میں کشتی کا کیا کام، اس جنگلات میں کشتی کا کیا کام جو نوح بنا رہا ہے۔ لیکن رب العالمین کی طرف سے جو حکم تھا تو کنسسٹنسی کے ساتھ، فوکس کے ساتھ آپ اپنا کام کرتے رہے، یہاں تک کہ
جب تنور ابلا یعنی سب سے پہلے زمین سے جب پانی نکلنا شروع ہوا تو روایات آتی ہیں کہ ایک تنور تھا جس سے پانی نکلنا شروع ہوا، آسمان سے پانی برسانا رب العالمین نے شروع کیا اور یوں ایک دم طوفان میں وہ سارے کا سارا سما بدل گیا، اور حضرت نوح کو حکم ہوا کہ اپنے ساتھ اہل ایمان کو اور اپنے گھر والوں میں سے اہل ایمان کو لے کر سوار ہو جاؤ اس کشتی میں۔ چنانچہ یوں ہی ہوا کہ ہر جوڑا بٹھا لیا گیا۔ اس کی تفصیلات میں بار بار بتا رہی ہوں، گزر چکی ہیں، دوبارہ سے حصول نعمت کی نیت سے پڑھ لیتے ہیں۔ اب کون کون ہے؟ یعنی آپ کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور کنان۔ کنان جو تھا وہ کافر تھا اور وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھا، تو اس کا ذکر کیا گیا کہ وہ جو پیچھے رہ گئے آپ کے اہل و عیال میں سے وہ کافر، اور وہ کافرین جو کہ قوم کے تھے ان تمام کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے 3 فرزندوں حضرت سام، حام، یافس اور ان کی بیویوں کو اور دوسرے مومنین کو سوار کیا۔ کل لوگ جو کشتی میں سوار تھے ان کی تعداد ایک قول کے مطابق 80 تھی، نصف مرد اور نصف عورتیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے مزید ارشاد فرمایا کہ ان ظالموں کے معاملہ میں مجھ سے بات نہ کرنا، کیونکہ ان کے لیے نجات طلب کرنا نہ دعا فرمانا، یہ ضرور غرق کیے جانے والوں میں سے ہیں۔ انہم مغرقون فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو پھر جب سوار ہو چکے، پھر جب تم اور تمہارے ساتھی ساتھ والے کشتی پر ٹھیک بیٹھ جاؤ تو تم کہنا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی، اور عرض کرنا اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار دے، تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، منزل کا ذکر آیا نا یہاں پر، تو وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي منزلا مبارکا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ یہ آیت ایز اے وظیفہ بھی پڑھی جا سکتی ہے کہ جب سفر کرنا ہو، سواری میں بیٹھیں تو تب بھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقلبون، یہ دعا ہے سفر کی۔ اس کے علاوہ یہ رب انزلنی منزلا مبارکا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اگر یہاں سے پڑھتے ہیں دعا مکمل، یہ اس نیت سے بھی سفر بخیر و عافیت گزرے، اور یہ بھی کہ اگر کوئی گول لائف میں سیٹ کیا ہوا ہے اور اس گول کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، تو ضرور اس گول کے اوپر فوکس کریں، اس کے لیے محنت کریں، اور رب العالمین سے دعا بھی مانگیں کہ ہمیں وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، تو بہتر منزل دینے والا ہے، بہتر راہ پر ہمیں بہتر راستہ دکھانے والا ہے، تو ہمیں بہتر منزل عطا فرما۔ اور اس کے بعد رب العالمین نے جب یہ فرما دیا نا اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار دے، تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے، مراد کیا؟ بہترین دعا سکھائی گئی یہاں پر، ان فی ذالک لآیات وان کنا لمبتلین، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اور بے شک ہم ضرور آزمانے والے تھے۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم پیدا کی تو ہم نے ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اب یہاں کس قوم کا ذکر ہے اور اس قوم کے کافر سرداروں نے کیا آگے سے رپلائی کیا، اس کا ذکر آ رہا ہے نیکسٹ رکوع میں انشاءاللہ، تب پڑھیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ ان رکوع میں اس طرح کے واقعات میں جو نصیحت حاصل ہوتی ہے وہ یہی کہ سچ پر رہنا، حق پر کھڑے رہنا، استقامت، یہ ایک مشکل کاموں میں سے ایک ضرور کام ہے، لیکن باقی رہنے والی چیز بھی حق ہی ہے، سچ ہی ہے، سچ باقی رہنے والوں میں سے ہے، حق باقی رہنے والوں میں سے ہے۔ تو 4 دن کی زندگی کے لیے ہم اپنے ظاہری عیش و عشرت کے لیے اگر رب کو ناراض کر دیں اور ہمارے اپنے اصول و ضوابط، اپنے قوانین ہوں، اور وہ شخص جو ہمیں حق کی طرف بلائے ہم اس کا مذاق اڑائیں، تو دنیا کی حد تک رہ جانی ہے۔ جب عذاب آئے گا سب کو اپنے آپ میں لپیٹ کر لے جائے گا، اور پھر وہ ابدی دنیا، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہوگی جس کے لیے ہمیں ہمیشہ پریپیئر رکھنا ہے اور خود کو اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ تو لہٰذا اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے والا ہی عقل مند ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا بھی آسان فرما دیتا ہے اور آخرت بھی آسان فرما دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔